डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इल्म तालीम यानी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इल्म तालीम सब्जेक्ट और एजुकेशन सब्जेक्ट जो होता है सेकंड ईयर के अंदर, ये एक ही होता है। हम आज जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम एजुकेशन के गेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी होंगे। मेरे सामने और आपकी स्क्रीन पर जो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक जो है मैंने ओपन की हुई है, और इसमें देखें तो आपकी बुक के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल 5 बाब हैं। पहला बाब जो है इसमें बरे सगीर में मुसलमानों की तालीम है। फिर इसी तरह से हमारा दूसरा बाब है जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। फिर उसके बाद जो तीसरा बाब है पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियाँ और मंसूबे, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। और चौथा बाब जो है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। फिर इसी तरह से हमारे पास 5वां जो बाब है उसके अंदर मेंशन है तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का किरदार। टोटल हमारे पास जो बुक है इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, 5 बाब हैं। और इसमें आप देखें, अब मैंने बुक को ओपन किया हुआ है, मैं डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज पर जाता हूँ। आप भी कोशिश करें कि अपनी बुक की एक्सरसाइज जो है डायरेक्ट ओपन करें, ताकि हम अपना काम जो है आज का वो डिस्कस कर सकें। आप देखें इसके अंदर आपको आजमाइशी मश्क हिस्सा मारूज़ी नज़र आ रहा है। यहाँ पर पहला सवाल है, हर बयान के साथ 4 जवाबात दिए गए हैं, सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानी तालीम का आगाज़ हुआ। अब इसके लिए जो है टोटल 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, अलिफ, बे, जीम और दाल। इसके अकॉर्डिंग आप इसको टिक करेंगे। आपने यानी 5 चैप्टर्स हैं, तो 5 चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई 60 या 70 एमसीक्यूज़ होंगे। जैसे बाब नंबर 1 में टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं। आप इन 10 के 10 एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। 60 एमसीक्यूज़ आप तैयार कर लेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से किसी किस्म की कोई टेंशन जो है वो नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर आपकी बुक का जो पेज है वो पेज नंबर है 26 और सवाल नंबर है ये 5वां। मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। आपकी बुक के अंदर जो सवाल ये लिखे हुए हैं तकरीबन आप देखें तो आपको ये नज़र आएंगे 14 से 15 सवाल जो है आपके पास मौजूद हैं। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, जैसे पहला सवाल है, मैं सिर्फ इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, मकतब और मदारिस का निज़ाम तालीम क्या था। सवाल नंबर 2 है, जामियात से क्या मुराद है। फिर इसी तरह से जो इसका अगला सवाल है इम्पॉर्टेंट, बरे सगीर में मुसलमानों के अहद हुकूमत में मकासद तालीम क्या थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरस निज़ामी की खसूसियात लिखें। फिर उसके बाद है, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में कुरान को हमेशा मरकज़ी हैसियत हासिल रही है, नोट लिखें। उसके बाद है, नकली अलूम और अक्ली अलूम से अल्लामा इब्ने खल्दून क्या मुराद लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीम इंसान की तबई ज़रूरत है, अल्लामा इब्ने खल्दून की इससे क्या मुराद है। इब्ने सीना ने अलूम को कौन से 3 मदारिज में तकसीम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने आपको टोटल इसमें 8 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं। अब इसी के अंदर हिस्सा इंशाइया जो है इसको हम लॉन्ग सवालात के तौर पर लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि लॉन्ग सवाल कौन सा आ सकता है। जैसे इसमें सबसे पहला है, मुसलमानों के अहद में बरसगीर में जो तदरीसी तरीके इस्तेमाल होते थे इन पर नोट लिखें।
اس کے بعد جو نیکسٹ ہے، ثابت کیجئے کہ ابن سینا ایک مفکر تعلیم تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی فکر پر روشنی ڈالے۔ چیپٹر 1 کے ٹوٹل 3 لانگ کوسچنز بتائے ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے پاس اب دوسرا باب اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے۔ اس کی ایکسرسائز میں اوپن کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، اور ڈائریکٹلی ہم اس ایکسرسائز پر جائیں گے اور وہاں چل کر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سا سوال جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں دیکھیں آزمائشی مشق سب سے پہلے آ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پریویس باب کے اندر بتایا تھا کہ پہلے باب میں ٹوٹل 10 MCQs ہیں۔ اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پہلا سوال ہی MCQs کا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ٹوٹل کتنے MCQs آ رہے ہیں؟ اس میں ٹوٹل آپ کے پاس 6 MCQs آ رہے ہیں، یعنی یہ تو ٹوٹل ابھی ہمارے پاس 2 چیپٹرز میں 16 MCQs بن گئے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا جو بھی MCQs آئے گا یہی پاس پیپرز اور جو ایکسرسائز میں مینشن ہے MCQs انہی میں سے آپ کو نظر آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں شارٹ کوسچنز۔ شارٹ کوسچنز آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ برِ صغیر میں تعلیمی تبدیلیوں کے 4 ادوار بیان کریں۔ 1813 کے چارٹرڈ ایکٹ کی نمایاں دفعات لکھیں۔ اسی طرح سے برِ صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے مقاصد لکھیے۔ تحریک علی گڑھ کی کوئی 4 علمی خدمات بیان کریں۔ یعنی اس چیپٹر میں سے بھی ٹوٹل 5 شارٹ کوسچن آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن ایک اور اس میں امپورٹنٹ ہے، پھر آپ کے یہ 6 ہو جائیں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں؟ اسی طرح سے اب ہمارے پاس باب نمبر 2 کا حصہ انشائیہ ہے، اور اس میں دیکھیں تو پہلا ہی سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے، انگریزوں کی آمد کے وقت برِ صغیر کی تعلیمی حالات پر بحث کریں۔ نیکسٹ اس میں ہے تحریک دیوبند پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ تحریک علی گڑھ کے اسباب اور علمی خدمات کا جائزہ پیش کریں۔ اور چوتھا لانگ کوسچن ہے تحریک علی گڑھ کے برِ صغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر اثرات کے بارے میں بحث کریں۔ اب ہمارے پاس باب نمبر 3 ہے، یعنی تیسرا باب ہے پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے۔ اب اس کی ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس پوائنٹس آتے ہیں اور اس کے MCQs ہمارے پاس کتنے ہیں۔ جیسے آزمائشی مشق ہمارے پاس آ گئی، اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہائی لائٹ کرتے ہیں 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں MCQs آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور MCQs کی جو تعداد ہے ٹوٹل 10 ہے، یعنی پہلے 2 چیپٹرز میں 16 تھی، اور باب نمبر 3 جو ہے اس کے اندر 10 ہو گئی، تو ٹوٹل آپ کے پاس MCQs کتنے بن گئے؟ 26۔ اسی طرح سے اب ہمارے پاس شارٹ کوسچنز کی بات ہے، اور شارٹ کوسچنز میں آپ دیکھیں جس نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ شارٹ کوسچن کا مطلب ہوتا ہے جو 4 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ پہلا ہی سوال امپورٹنٹ ہے، 1947 کی تعلیمی کانفرنس کے نام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کے 4 اہم نکات لکھیے۔ دوسرا سوال ہے تعلیمی کمیشن 1959 کے مجوزہ نظام امتحانات کے فوائد پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے 1972 ٹو 80 کی تعلیمی پالیسی میں میٹرک تک تعلیم مفت کر دی گئی، اس کے 4 فوائد لکھیے۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی وجوہات لکھیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام پر نوٹ لکھیے۔ اس کے بعد 1942 کی تعلیمی پالیسی میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے جو اقدامات تجویز کیے گئے ان میں سے 4 کا ذکر کریں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس حصہ انشائیہ ہے۔ حصہ انشائیہ میں آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا ہی لانگ کوسچن امپورٹنٹ ہے، تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے تعلیمی مقاصد کی اہمیت بیان کیجیے۔
1959 کی کمیشن رپورٹ ایک جامعہ تعلیمی پالیسی تھی، واضح کیجیے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نظریہ پاکستان کے تعلیمی تقاضوں کے تعلیمی پالیسیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، واضح کیجیے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی پالیسی کے مقاصد کا حصول کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ تعلیمی پالیسی 1992 کی اہم سفارشات کی اہمیت واضح کیجیے۔ جی اب ہمارے پاس جو نیکسٹ باب ہے، چوتھا باب ہے ہمارے پاس، جس کا ٹاپک ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ بیسیکلی بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے تعلیم سے ریلیٹڈ جو ہے۔ اب آپ اس چیپٹر کو جیسے ہی پڑھتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گیس کے اندر جو ہے کون کون سے امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ اس میں اب ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہ چیپٹر کو میں نے ایکسپلور کیا، اور اب دیکھیں تو آزمائشی مشق کے نام سے جو ہے آپ کے پاس ایک آرٹیکل ہے۔ اس میں دیکھیں یہ آپ کے پاس وہی ایم سی کیوز والا ٹاپک ہے، اور اس میں ڈیفرنٹ ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں تو آلموسٹ جو ہے 13 ایم سی کیوز ہیں، یعنی اس سے پہلے ہمارے پاس 26 ایم سی کیوز تھے پہلے 3 چیپٹر کے۔ چوتھا چیپٹر جو ہے اس میں 13 ایم سی کیوز آپ نے اور ایڈ کر لینے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ہم سے شارٹ کوسچنز کون سے پوچھے گئے ہیں۔ اس چیپٹر میں شارٹ کوسچن نہیں ہے، آپ کو فی الوقت جو ہے انشائیہ حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا ہی سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے، خواندگی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں خواندگی کی صورتحال کی وضاحت کریں اور خطے کے ممالک سے اس کا موازنہ کریں۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے کسی بھی معاشرے کے لیے تعلیم نسواں کی اہمیت اور ضرورت کی وضاحت کریں، نیز پاکستان میں تعلیم نسواں کی صورتحال پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے معیار تعلیم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، معیار تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے، چوتھا سوال ہے اس چیپٹر کا، تعلیم میں سرمایہ کاری کی کیا اہمیت ہے، انسانی اور اقتصادی وسائل تعلیم کے مسائل کو حل کرنے میں کس طرح معاون ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں لانگ کوسچن ہے اس چیپٹر کا، کسی بھی معاشرے کی معاشی اور معاشرتی حالات کس طرح تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، مثالوں سے وضاحت کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو 5واں باب ہے جو ہماری بک کا لاسٹ چیپٹر ہے، تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار، یعنی مختلف تنظیمیں جو ہیں، مختلف این جی اوز جو ہیں، ان کا کیا رول ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہم چیپٹر کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں ہمارے پاس کون کون سے امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہم نے انہیں کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے بڑے لمیٹڈ آپ کو کوسچنز بتائے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ایزیلی یاد بھی کر لیں گے۔ آپ کی سکرین کے اوپر آزمائشی مشق جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس میں بھی پریویس باب کی طرح یہاں پر ایم سی کیوز کا سوال جو ہے آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے، اور اب کی مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے کتنے ایم سی کیوز بن رہے ہیں، یہ آپ کے پاس 15 تک پہنچے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ میکسیمم 50 to 60 آپ کے پاس ایم سی کیوز بنتے ہیں، تو بالکل وہ بات پوری ہوئی کہ اس سے زیادہ آپ کو ایم سی کیوز تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاس پیپرز اور 60 ایم سی کیوز یہ آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ایم سی کیوز والا سیکشن جو ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیں مختصر جوابات لکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے، وفاقی وزارت تعلیم کے کم از کم 5 اہم شعبوں کے نام لکھیں۔ وفاقی وزارت تعلیم کے کم از کم 5 اہم فرائض پر نوٹ لکھیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے 5 اہم اختیارات کی فہرست تیار کریں۔ صوبہ پنجاب میں تعلیم کے محکمے کی نگرانی کے لیے 3 اعلیٰ ترین سرکاری عہدے کون کون سے ہیں، کسی ایک پر نوٹ لکھیں۔ مراکز توسیع تعلیم کے کم از کم 5 وظائف درج کریں۔ پھر اسی طرح سے نفاذ نصاب میں قومی اداروں کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ یعنی چند ایک آپ کے پاس شارٹ کوسچنز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ اب اس کے بعد حصہ انشائیہ ہے جو کہ لانگ سوالات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ موجودہ ضلعی تعلیمی نظام کی خصوصیات بیان کریں۔ اس نظام کے تحت ای ڈی او تعلیم کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کریں۔
اس کے بعد ہے کہ اسٹاف ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت بیان کریں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ امتحانات کی اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں، نیز اعلیٰ ثانوی سطح تک کے امتحانات کا انعقاد کرنے والے مختلف اداروں کے وظائف اور فرائض بیان کریں۔ یہ ہمارے پاس اس طرح سے شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن اور ایم سی کیوز جو کوسچن سے وہ گزرے ہیں۔ اب میں نے اسی ویڈیو کے اندر جو ہے کچھ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن کی آپ کو لسٹ دینے لگا ہوں، اور انشاءاللہ جو میں نے ادھر آپ کو کوسچن بتایا انہی میں سے یہ تقریباً کوئی 15 کے قریب جو ہے یہ 12 کوسچنز ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ان میں سے آپ کو لازمی طور پر کچھ کوسچنز نظر آئیں گے۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے، برِ صغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر تحریک کے علی گڑھ کے اثرات تحریر کریں۔ پھر اسی طرح سے ہے، تعلیم نسواں سے کیا مراد ہے، پاکستان میں تعلیم نسواں میں کمی کی وجوہات تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد ہے، امام غزالی کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہے، تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی کمی کی وجوہات لکھیں۔ علی گڑھ تحریک سر سید کی تعلیمی خدمات بیان کریں۔ تحریک دیوبند کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔ تعلیمی کانفرنس 1947 کی سفارشات تفصیل سے لکھیں۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959 کی تجاویز اور سفارشات بیان کریں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 to 1980 کے اہم نکات بیان کریں۔ ناخواندگی کی تعریف کریں۔ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات تحریر کریں۔ مسلمانوں کے عہد میں برِ صغیر میں استعمال ہونے والی تعلیمی طریقوں پر نوٹ لکھیں۔ چارٹرڈ ایکٹ 1813 کے نمایاں دفعات لکھیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی 2023 کے اندر پیپر آئے گا وہ سارے کا سارا ہمارے گیسٹ سے ہی لیا جائے گا۔ تھینک یو اینڈ بیسٹ آف لک۔